हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़िहि फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब इबादत जो है वो किस चीज़ को कहा जाता है कि हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, कोई भी नेक काम करते हैं, लेकिन वो इबादत एकदम बन जाता है क्या? अभी आपने नमाज पढ़ी, लेकिन आपको अगर मैं कहूँ कि आप मुझे बताएं क्या नमाज आपकी कबूल हुई, ऐसी है कि कबूल होने वाली हो, तो आप में से ज़्यादातर कहेंगे कि बिल्कुल ऐसी नहीं है। ऐसा ही कहेंगे ना, तवज्जो भी नहीं, यकसुई भी नहीं, सजदा भी सही नहीं, रुकू भी सही नहीं, अब तिलावत के अल्फाज भी बीच में गलतियाँ। अब ये नमाज आपका पढ़ना जो है ये आदत है, ये अभी क्या है? आदत है। आज मैं आपको अहम चीज़ बताऊंगा कि हर इबादत पहले आदत बनती है, आदत के बाद फिर इबादत बनती है, एकदम कोई इबादत नहीं बनती। ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी महनाज किताब इहयाउल उलूम के अंदर तीसरी जिल्द के अंदर लिखा कि मुसलमानों की एक बड़ी गलती ये है कि वो एकदम हर काम को ये समझते हैं कि ये मुझे आता है। अभी 10 दिन बिजली वाले के साथ रहे ना, तो 11वें दिन कहेगा मैं बिजली का काम जानता हूँ, खुद भी मरेगा, लोगों की भी घरों की बिजली खराब करेगा, लेकिन कहेगा मैं जानता हूँ जी, मेरी ये मुझे काम की प्रैक्टिस है। कोई काम भी हो दुनिया का, तो वो उस काम का अपने आप को माहिर कहता है। जब तक वो आदत ना बने उस वक्त तक इबादत नहीं बनती। आज शब जुमा की यह बाबरकत रात है, और शब जुमा की बाबरकत लम्हात में और इस बाबरकत रात की निस्बत की वजह से कि ये इबादत की एक ख़ास रात है, और इस रात में हमें इबादत करनी चाहिए। मगरिब के बाद जब हमारी रात शुरू हो जाती है, तो इस रात में जो बंदा आबिद होता है, इबादत करता है, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सुनता है, तो वो इंसान अल्लाह के यहाँ बरगज़ीदा लोगों में लिखा जाता है। क्योंकि इस रात की फजीलत बेशुमार रवायात में आई है। इस रात में हमें इस रात को ज़ाया नहीं करना चाहिए। जैसे भी आप थोड़ी देर के लिए बैठ गए, रात को 2 नफल पढ़ लें, फिर कोई थोड़ी सी दुरूद शरीफ पढ़ लें, आपकी ये रात कीमती हो जाएगी। इस रात में इंसान को अल्लाह ताला वो लम्हा देते हैं कि जो इंसान की दुआ को फौरन कबूल करता है, और ये कल असर तक रहता है, मगरिब की नमाज से पहले तक। अब रात में ज़्यादा उसका वक़्त होता है और दिन में उसका वक्त कम होता है। आदत पहले कैसे बनती है? अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 रवायात अहादीस इमाम गज़ाली ने नकल फरमाई। आपने फरमाया कि सबसे पहले हम बच्चे को 7 साल की उम्र में उंगली पकड़ते हैं और मस्जिद लेके जाते हैं। लेके जाते ही नहीं जाते कि ये बच्चे पे नमाज फ़र्ज है। अब ये बच्चा बैठा हुआ है, इधर आगे आइए रोहान, अब इधर आगे आओ, इस बच्चे पे नमाज फ़र्ज है, आप बताएं। ये नमाज पढ़ने के लिए आया, इधर बैठे, ये नमाज पढ़ रहा है, अभी इसने नमाज पढ़ी है, नमाज इस पे फ़र्ज है, क्यों इसको लाया गया? फ़र्ज ही नहीं है तो फिर लाया क्यों गया? कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा 7 साल का हो तो उसे मस्जिद ले जाओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे थे आप अलैहिस्सलाम के, वो तो छोटे छोटे मस्जिद में आ जाते थे, और हजूर अलैहिस्सलाम सजदे में होते थे तो हसन हुसैन
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی کمر پہ بیٹھ جاتے تھے، پشت پہ بیٹھ جاتے تھے، اور ہم کہتے ہیں بچوں کو مسجد نہ لاؤ۔ ہمارے نبی اپنے نواسوں کو مسجد خود لاتے تھے کہ آپ کو پتا تھا کہ کل انہوں نے وہ قربانی دینی ہے جو قیامت کی صبح تک یاد رکھی جائے گی۔ تو بچوں نے قربانی اسی لیے دی نا، جب لاتے ہی نہ تو ماحول سنتے کیسے باتیں۔ تو اب وہ بچے کا 7 سال کی عمر میں جو مسجد میں لانا ہے، یہ لانا اس کو عادت ڈالنا ہے، اس کو عادت، چونکہ 3 چیزیں ذہن میں رکھ لیں جو میں ابھی بتا رہا ہوں۔ پہلے ہر عبادت پہلے ریاکاری ہوتی ہے، دکھلاوا ہوتا ہے، یہ امام غزالی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں، کتاب بھی بتا دی احیاء العلوم۔ پہلے ہر عبادت پہلے کیا ہوتا ہے؟ دکھلاوا ہوتا ہے، پھر وہ عادت بنتی ہے، تیسرے درجے میں جا کے عبادت بنتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جس بندے کو اس کے والد، اس کے چچا، اس کے ماموں، اس کے نانا، اس کے دادا نے انگلی پکڑ کے مسجد نہیں لے کر گئے، آج وہ بندہ قرآن بھی صحیح نہیں پڑھنا جانتا۔ آپ میں کتنوں کو میں کہہ دوں نماز ہی غلط پڑھ رہے ہوں گے، کیونکہ پہلے دکھلاوا ہوگی ہر عبادت۔ اب یہ دکھلاوا ہے جو یہاں آیا ہے کہ بچہ انگلی پکڑ کے مسجد آ رہا ہے کہ اس بچے پہ نماز ہی فرض نہیں ہے۔ اب یہ 7 سال کی عمر میں دکھلاوا ہے، 10 سال کی عمر میں پہنچ کے بچے کی عادت بنتی ہے، پھر بھی نماز نہ پڑھے، ہمارے آقا نے فرمایا اس کو مارو، مارنے کا حکم دیا، سزا دینے کا حکم دیا۔ 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے تو فرمایا اس کو سختی کرو، پھر اسے ڈانٹو، پھر اسے مارو، پھر اس کی عادت بنتی ہے، وہ عادت کی عمر ہے۔ پھر جب وہ 14-15 سال کا ہوتا ہے تو پھر نماز اس پہ فرض ہو گئی تو وہ اس کی عبادت بن جاتی ہے۔ پہلے دکھلاوا ہر عبادت ہوتی ہے، پھر وہ عادت بنتی ہے، پھر وہ عبادت بن جاتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو بچوں کے لیے مثال امام غزالی کی حدیث سے دے رہے ہیں وہ، اور صحیح حدیث سے، کہ ہمارے بڑوں کو بھی یہی تربیت ہونی چاہیے کہ پہلے وہ دکھلاوا ہوگا ان کا، لیکن وہ خود کوشش کریں کہ ہم ہر کام میں ایک قدم آگے بڑھنے کی سعی کریں، نہیں بس جیسے نماز بچپن میں سیکھ لی وہی الفاظ ہیں، جیسے انداز سیکھ لیا وہی انداز ہے، بس جو کچھ سیکھ لیا اس کے بعد دوبارہ سیکھنے کی نوبت آئی بھی نہیں۔ تو آپ بتائیں وہ دکھلاوے کے بعد عادت تو بنی نہیں، ابھی دکھلاوا ہی چل رہا ہے، ابھی آپ پہلے سٹیپ میں چل رہے ہیں، دکھلاوے والے سٹیپ میں، ابھی آپ عادت والے سٹیپ میں۔ آپ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے، یہ نماز روک ہی نہیں رہی۔ نماز رزق میں اضافہ کرتی ہے، یہ اضافہ کر ہی نہیں رہی، چونکہ آپ ابھی پہلے سٹیپ سے نکلے ہی نہیں ہیں۔ اب دوسری حدیث لائے امام غزالی، دوسری حدیث اس پر، ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے مؤذن تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہوتے یا نہ ہوتے، مسجد نبوی میں حضور کی طرف سے مؤذن حضرت بلال حبشی تھے، اور مکہ کعبۃ اللہ میں حضور علیہ السلام کی طرف سے متعین مؤذن حضرت ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ بچے تھے، چھوٹے سے بچوں میں کھیل رہے تھے گلی میں، اور مکہ اور مدینہ کے راستے میں مکہ کے قریب ایک بستی ہے، دیہات ہے چھوٹا سا، اسفان، یہ وہاں پہ کھیل رہے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ گزرا، حضور علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا، حضور نے فرمایا بلال اذان دو۔ حضرت بلال کھڑے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، تو بچے دور کھیل رہے تھے، کافروں کے بچے تھے، مسلمانوں کے نہیں تھے۔ مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، بچوں کا کام ہی نقل کرنا ہوتا ہے، اور بچے یہی کام کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں۔ جو بچہ شرارت نہ کرے تو وہ بچہ ہی نہیں ہے۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مریض خاص تھا اور اس کا بچہ چھوٹا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری دنیا کو طب لکھ کر دی،
طب پر ماہر تھے، حکمت پہ ماہر تھے، وظائف پہ ماہر تھے، علم پر ماہر تھے، ہر علم پر دسترس تھی، کتابوں پہ کتابیں لکھ دی، لیکن اپنی اولاد نہیں تھی۔ اس لیے بچے ان کو بہت اچھے لگتے تھے، تو اپنے مرید خاص سے کہا کہ کل بچے کو تو لے کر آؤ۔ اگلے دن وہ اپنے 4 سال کے بچے کو ڈرا ڈرا کے، ہمارے پیر صاحب ہیں، بڑی خانقاہ ہے، آپ نے شور نہیں کرنا، شرارت نہیں کرنی، بھاگنا نہیں، اچھلنا نہیں، کوئی چیز نہیں مانگنی، جیسے ادب سکھایا جاتا ہے۔ وہ بچہ آ کے یوں بیٹھ گیا، بالکل ادب سے جیسے بیٹھتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے کہا بھائی میں نے کہا تھا بچہ لے کے آؤ، تم تو ابا جی لے آئے ہو، یہ بچہ ہی نہیں ہے، یہ بچوں والے کام کرنے چاہیے، اچھلنا چاہیے اسے۔ حضور کے بچے حضور کے کندھوں پہ چڑھ جاتے تھے، حضور کے نواسے حضور کی پشت پہ چڑھ جاتے تھے۔ بلکہ ضیاء الحق مرحوم تھا، وہ ایک دن کہنے لگا مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت میں پورے پاکستان کا صدر ہوں، آرمی میرے کنٹرول میں ہے، لیکن میں اپنے بچوں کے آگے بے بس ہوں۔ کہا میری بیٹی اپاہج ہے، ایک بیٹی اس کی اپاہج تھی۔ کہا جب میں گھر جاتا ہوں تھکا ہوا، یونیفارم پہنے ہوئے، تو وہ دروازے سے ہی مجھے آواز دیتی ہے کہ نہیں، جب تک آپ گھوڑا نہیں بنیں گے میں سیر نہیں کروں گی، آپ کو میں یونیفارم چینج نہیں کرنے دوں گا۔ صدر پاکستان ہے اور وہ اس طرح گھوڑا بن کے اپنی بچی کو پیٹھ پہ بٹھا کے سیر کرا رہا ہے، گھر میں بچوں کے ساتھ یہ حال ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ پہلے یہ بات یاد رہے گی نا، پہلے دکھلاوا، پھر عادت، پھر عبادت۔ اور آپ کس سٹیپ میں ہیں؟ ابھی دکھلاوے کے سٹیپ میں ہیں۔ اس لیے تو آپ میں سے کئی نمازیوں کو امریکہ میں جا کے نیو یارک میں بٹھا دے تو نماز ہی بھول جائیں گے۔ ایسے ہوتا ہی نہیں، ہمارے نمازی، ہمارے روزے دار، ہمارے کئی، کیونکہ ابھی دکھلاوے میں ہیں۔ لا الہ الا اللہ چچا نے پڑھا ہے، ماموں نے پڑھا ہے، دادا نے پڑھا ہے، رشتہ دار نے پڑھا ہے، پڑوسی نے پڑھا ہے، ہم اس لیے پڑھتے ہیں، ابھی ہماری عادت بھی نہیں بنی ہے۔ عبادت تو دور کی بات ہے، عادت کس کی بنی ہے؟ جو کل شہید ہوا ہے، اس کی عبادت بنی تھی، جس نے سارا گھر شہید کرا دیا۔ ہم تو پیسوں کے لیے ایمان بیچنے والی قوم بن گئے ہیں، اور ہم پوری دنیا کے مسلمان اس وقت دکھلاوے سے آگے، ایمان، نماز، زکوٰۃ، حج، تبلیغ، مدرسہ، حدیث، تفسیر، ساری دکھلاوے سے بھی آگے سٹیپ دیا ہی نہیں ہے۔ آپ سارے نمازیوں کو دیکھ لیں، روزے داروں کو دیکھ لیں، وہی نمازی اگر عادت بنی ہوتی نا، عادت، تو وہ نماز کا پکا پابند ہوتا ہر جگہ، اور اگر عبادت بنی ہوتی تو نماز پڑھ کے سود نہ کھاتا، جھوٹ نہ بولتا۔ آپ سمجھیں بات کو۔ اب امام غزالی فرما رہے ہیں کہ ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بچے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت بلال نے کہا اللہ اکبر، تو وہ بچے سارے زور زور سے چیخنے لگے اللہ اکبر، جیسے ان کو مذاق کر رہے ہیں۔ وہ کافروں کے بچے تھے، مسلمانوں کے نہیں تھے۔ سارے بچے دور کھیلتے ہوئے اللہ اکبر، حضرت بلال کہے اشہد اللہ الہ، تو بچے زور سے کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بچے ادھر شور کر رہے ہیں اور اس طرح کہہ رہے ہیں، حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے کہا ان بچوں کو ادھر لاؤ۔ اور یہ بخاری میں الفاظ ہیں، حدیث کون سی کتاب؟ بخاری شریف میں، کہا ان بچوں کو ادھر لاؤ۔ ایک صحابی دوڑے بچوں کی طرف تو بچے بھاگ گئے، لیکن ابو مخزورہ تھوڑے لمبے قد کے اور تھوڑے بڑے تھے، ان کو شرم آئی کہ میں بھاگوں، چھوٹے بچے تو بھاگ گئے، یہ وہیں پہ کھڑے رہے۔ ان کو پکڑا ہاتھ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مخزورہ، ابو مخزورہ۔ کہا کہاں رہنے والا ہے؟ کہا ادھر رہتا ہوں، یہ بستی میں۔ کہا تو کیا کہہ رہا تھا؟ کہا نہیں ویسے مذاق کر رہے تھے ہم۔ حضور نے کہا بول کیا کہہ رہا تھا؟ تو ابو مخزورہ نے جب حضور علیہ السلام نے بار بار کہا تو ابو مخزورہ کا باپ بھی کافر، دادا بھی کافر، سارا گھرانہ کافر، وہ الفاظ تو ویسے نقلاً کہہ دیا تھا، لیکن آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمانے پہ کہنا شروع کیا اللہ اکبر۔ حضور نے 7 کہا، حضور نے 7 الفاظ ادا کرنے شروع کر دیے۔ حضور نے کہا بولو اللہ اکبر، اس نے کہا اللہ اکبر، پھر حضور نے کہا اللہ اکبر، پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، وہ کہتے رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ کہا تو ابو محذورہ نے ایک دم کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی وقت نیچے بیٹھ گئے کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اسی وقت ایمان قبول کر لیا۔ اب آپ دیکھیے اس کے بعد حضور نے کہا بول کیا کہا، پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر تیسری بار کہا۔ اب آپ دیکھیے امام غزالی کہتے ہیں وہ پہلی بار ادھر بچوں کے ساتھ جو کہا تھا وہ دکھلاوا تھا، وہ کیا تھا؟ ادھر جو حضور کے سامنے آ کے دوبارہ پڑھا تھا وہ عادت بن گئی، اور جب آخر ایمان لانے کے بعد پڑھا تو وہ عبادت بن گئی۔ ہر عبادت کا پہلا درجہ دکھلاوا ہوتا ہے، اگلا درجہ اس کا جا کے عادت بنتی ہے، تیسرا درجہ جا کے اس کا عبادت کا درجہ بن جاتا ہے۔ پھر وہ بندہ نماز یہاں پڑھتا ہے، عرش سے اللہ کا نظر آتا ہے، وہ ایسے نماز پڑھتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، حدیث بخاری، حدیث جبرائیل، پہلی حدیث کے بعد آپ دیکھیے بڑی حدیث ہے یہ جبرائیل حدیث جسے کہا جاتا ہے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ آپ بتائیے مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احسان عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ عبادت والوں کو، عابدوں کو عطا ہوتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ہم بھی عابد ہیں، ہم بھی عبادت کرتے ہیں، ابھی ہم نے نماز پڑھی، ابھی ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، حج کرنے والے ہیں، ہم ہر دین کا کام، مدرسے والا کہتا ہے مدرسہ پڑھاتا ہوں، تبلیغ والا کہتا ہے تبلیغ کرتا ہوں، ہر بندہ کہتا ہے میں یہ کام کر رہا ہوں، لیکن آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی دکھلاوا ہے، عادت ہے یا عبادت ہے؟ ہر عبادت میں یہ تین سٹیپ لازمن ہیں۔ اگر ابھی تک دکھلاوا ہی ہے تو پھر طوطے والے ہی ہے، طوطا ہے، پھر طوطا بھی دکھلاوے کے لیے بولتا ہے، اور وہ شکاری آ بھی جاتا ہے، جال پھینک بھی دیتا ہے، طوطا اندر پھنس کے بھی کہتا ہے کہ شکاری آئے گا، جال پھینکے گا اور دانا پھینکے گا، ہم دانا کھائیں گے، شکاری کے جال میں پھنس جائیں گے۔ وہ طوطے کی طرح بولتے بولتے بولتے، اسی لیے نمازی بھی ہوتا ہے، موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ نمازی تھا جی، ہم نے خود اسے مسجد میں بار بار دیکھا، بڑا دین کا کام کرنے والا تھا، کلمہ کیوں نہیں نصیب ہو رہا؟ کہ ابھی تک اس کا سٹیپ ہی نہیں آگے بڑھا۔ یہ جو محنت کی جاتی ہے، مشقت کی جاتی ہے، بار بار ماحول میں جایا جاتا ہے، دین کے ماحول میں، کوئی بھی دین کا ماحول ہو اللہ والوں کا، کہتے ہیں جی بار بار جاؤ اس ماحول میں تاکہ آپ پہلے درجے سے اگلے درجے میں منتقل ہوں۔ آپ دکھلاوے سے آگے عادت کی شکل تو بنے نا آپ کی۔ عادت کیا ہے کہ اب آپ کو سکون ہی نہ ملے کہ میں نماز، میرا حلال حرام ہے، ناجائز کام کوئی ہے، تو اب پریشان ہو جائیں کہ یہ غلطی مجھ سے ہو گئی، یہ گناہ مجھ سے ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں ہم ایسی پوزیشن میں ہیں کہ گناہ کر کے بھی ہمیں افسوس نہیں ہوتا، تو پتہ چلا ابھی ہم دکھلاوے کی پوزیشن سے آگے چلے ہی نہیں۔ اس لیے شیطان ہمیں کسی وقت بھی گمراہ کر سکتا ہے، اور اسی لیے العلم والعلماء جو کتاب ہے، بڑی ماہناز کتاب ہے، عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ نے لکھا کہ ایک بندہ 40 سال بغداد کی مسجد کا امام رہا، اور وہ جب موت کے وقت تکلیف بہت ہوئی تو کہا قرآن 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 لاؤ۔ لوگوں نے سمجھا شاید یہ قرآن پاک کو پڑھنا چاہتا ہے یا چھو کے اس سے تکلیف کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو اس نے قرآن ہاتھ میں پکڑا اور تکلیف بڑی نزا کی، تو کہنے لگا گواہ رہنا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہہ کے قرآن وہیں ہاتھ سے چھوٹا اور روح نکل گئی۔ تو آپ نے دو پیج لکھے ہیں العلم والعلماء کے اندر کہ کس طرح شیطان داؤ پیج آزماتا ہے دیندار لوگوں پہ، نمازیوں پہ، دین کا کام کرنے والوں پہ، بے دینوں پہ تو اس کا بار ضرورت ہی نہیں اس کو۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کو
امام تھا، وہ امامت کرتا رہا اور قرآن سے بیزار ہو کے چلا گیا، کیونکہ ابھی تک اس کا دکھلاوے سے آگے پہنچی نہیں تھی عبادت کا درجہ۔ پھر عادت بنتی ہے تو یہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، نماز رہ گئی، پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھ سے جو ہے قرآن کی تلاوت رہ گئی، پھر پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھ سے یہ حلال حرام میں فرق نہیں ہو سکا، میں نے غلط کام یہ کر دیا، میں نے یہ، جب یہ پریشان ہونا شروع ہو جائے نا، پھر سمجھ لو عادت بن گئی ہے۔ پھر عبادت کب بنے گی؟ جب پھر عبادت ایسی بنے گی کہ آپ ایک بار ہاتھ اٹھائیں گے نا، یہ ملک، ہمارے ملک کیا، اسرائیل تباہ و برباد ہو جائے گا، ہمارے ملک کو، معیشت کو تباہ کرنے والے کو ابھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ابھی آپ سارے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم سب کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ابھی تک ہم عبادت والے درجے میں پہنچے ہی نہیں ہیں۔ سارے کعبے میں جمع ہو جاتے ہیں، 40 لاکھ بندے، امام کعبہ رو رو کے 27ویں کو دعا کرتا ہے، کعبے جیسی مقدس جگہ پہ 27ویں رات کو رمضان میں 40 لاکھ بندہ کیسے رو کے دعا کرتا ہے، اللہ اسرائیل کو تباہ کر دے، ہوا ہی نہیں تباہ، کیونکہ ابھی تک عبادت بنی ہی نہیں ہے ہماری عبادت۔ ابھی رو رو کے، ادھر ایک تھا حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پھنس گئے، امام ابن کثیر البدایہ میں لکھتے ہیں، یوں پھنس گئے ہم رومیوں کے آگے اور رومی ہمیں گھیر لیا۔ میں نے کہا اب کیا ہوگا، ہم تھوڑے سے صحابی ہیں، باقی تابعی ہیں، اور یہ اتنی بڑی فوج ہے۔ تو حضرت واصلہ بن اسقع اصحاب صفہ والے صحابی ہیں، حضور علیہ السلام کے اصحاب صفہ چبوترے پہ بیٹھ کے حدیث پڑھتے تھے تو بھوکے رہتے تھے، تو وہ کہنے لگے، میں نے یوں ہاتھ اٹھائے، یا رب محمد انصر امت محمد، یہ جملہ میں نے 3 بار کہا تو اوپر سے گھڑ سوار پگڑیاں باندھے ہوئے، نیزے اٹھائے ہوئے آسمان سے یوں قطار در قطار آ رہے تھے، اور ان کی زبان پہ تھا، اے محمد عربی کی امت، تمہارے رب نے تمہاری مدد کے لیے ہمیں بھیج دیا۔ فرشتے اتر آئے، بدر میں اترے نہیں اترے، آپ قادسیہ میں اترے، یرموک میں آپ دیکھیں، وہ عبادت کا درجے کا تھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہم نے پریکٹس ہی نہیں کی کبھی، بس وہی بچہ، اس بچے کو جو نماز سکھائی جائے وہی بوڑھا ہونے تک پڑھے، ظلم ہے یا نہیں؟ کبھی سیکھنی چاہیے نا، پھر کبھی پریکٹس کرنی چاہیے، میرے رکوع صحیح ہے، پھر کبھی کہ میری توجہ بھی ہے یا نہیں۔ ہر عبادت میں اس طرح، جب آپ کی عبادت بن جائے گی نا، آپ یوں ہاتھ اٹھائیں گے نا تو تخت ہل جائیں گے، حکومتیں ہل جائیں گی۔ اور اگر آپ اسی طرح ہمارے جیسے آج مسلمان ہیں عبادت کرنے والے، تو وہ سارے جمع ہو کے کعبے میں 27ویں کو بھی، پھر عرفات کے میدان میں 40 لاکھ کھڑے ہو کے رو رو کے دعائیں کریں، ایک کی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، انفرادی ہو رہی ہے لیکن اجتماعی مسلمانوں کے لیے قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ ابھی تک ہم عبادت کے درجے میں آئے ہی نہیں، ہم نے پریکٹس کی ہی نہیں، ہم نے انجینئرنگ سیکھی، ڈاکٹری سیکھی، ہم نے دنیا کا ہر فن سیکھا، لیکن ایمان کو اور ہم نے دین کو نہیں سیکھا، پریکٹیکلی نہیں سیکھا، بس رٹا لگا لیا، تھوڑی کتابوں سے بھی رٹا لگا لیتے ہیں، لیکن اصل وہ قربانی سے، تکلیف سے، مجاہدوں سے، اور پھر اس کے لیے مال لگا کر، اس کے لیے جان لگا کر، جب تک یہ بندے کا نہیں لگتا اس وقت تک اس کی قدر اندر نہیں آتی۔ اب اس مسجد پہ چندے کا پیسہ لگا ہوا ہے، میرا تو نہیں لگا نا، چندے کا لگا ہے نا، تو اب اس مسجد کی جو ہے نا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو مجھے اس طرح تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ چندے کا پیسہ لگا ہے۔ میں مثال دے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں، کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے، دین پہ اپنا پیسہ لگائیں آپ کو تکلیف ہوگی۔ آپ کے گھر پہ اپنا پیسہ لگا ہوا ہے نا، تو آپ کے گھر پہ ذرا سا کوئی کیل ٹھوکے آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا۔ ہمیں مسجدوں کی تکلیف حکومت کو بھی نہیں ہے، مدرسوں کو نہیں ہے، نہیں یہ توڑ دو، گرا دو، کیونکہ لگا کچھ نہیں ہے دین پہ۔ دین پر ابو بکر کا لگا تھا تو ان کو تکلیف ہوتی تھی، حضرت عمر کا لگا تھا، صحابہ کا لگا تھا، تکلیف ہوتی تھی۔ ہمارا صرف لگا ہے اپنے گھر پہ، اپنی اولاد پہ، دین پہ نہیں لگا۔ جس دن دین پہ لگ گیا تو دین کی کمی سے ہمیں تکلیف ہوگی۔ میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے مثال مسجد کی دی کہ یہاں لوگوں سے چندہ لے کر مال بنا لینا، مسجد بنا دی، لیکن میرا کیا لگا ہے جی؟ میں اپنا جب تک قربانی نہ دوں، آپ سمجھے ہیں بات کو، ہر بندہ انفرادی قربانی نہ دے، جب آپ کا پیسہ جہاں لگتا ہے دل ادھر ہی رہنے کو کرتا ہے، آخرت کے لیے لگے گا تو آخرت میں جانے کو دل کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں
3 درجوں میں سے اللہ تعالیٰ عبادت کے درجے میں پہنچا دے۔ ابھی ہم دکھلاوے کے درجے میں ہیں، اور دکھلاوے سے ہمیں عادت کے درجے میں، عادت سے عبادت کے درجے میں منتقل کر دے، اور یہ محنت سے ہوگا۔ یہ گھر بیٹھ کے اس طرح ادھر مزدوری بھی کی، ادھر دکان بھی چلائی، ادھر فیکٹری بھی چلائی، ادھر نوکری بھی کی، اور تھک آ کے اللہ اکبر نماز پڑھ کے پھر بھاگ کے چلے گئے، اس طرح نہیں ہوگا۔ جمعے میں صرف خطبہ سننے کے لیے آئے، اس طرح نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے جو اداکاری کرنے والے ہیں، اداکار ہیں، وہ ایک جو ہے نا اپنی جو بات کو کلپ ہوتا ہے چھوٹا سا ہم دیکھتے ہیں ان کا، اس کے لیے ان کو 10 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 10 گھنٹے، پھر پریکٹس، پھر پریکٹس، پھر پریکٹس۔ وہ کہتے ہیں کٹ کٹ کٹ، آخر جا کے ان کا ایک ڈائلاگ مکمل ہوتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ ہیرو صاحب۔ ہیرو نہیں ہوتے، پیچھے انہوں نے جو کٹ کٹ کی آوازیں سنی ہوتی ہیں نا، وہ ایک جو ہے جھوٹ بیان کرنے کے لیے، صرف خوش کرنے کے لیے لوگوں کو کیسے پریکٹس کرتے ہیں۔ اور آپ نماز پڑھتے ہیں، کبھی پریکٹس ہی نہیں کی، کبھی آپ نے الگ کو ہم نے کہا ہو کہ نہیں الحمدللہ رب العالمین، اب دیکھیں ٹھیک ہے ہماری حضرت کسی بڑے کو کہیں، کبھی کیا نہیں، بس یوں جیسے خارش کر رہا ہے، کوئی ادھر سے آیا بس یوں کیا، ہاتھ کر کے سجدے رکوع میں چلا گیا، کوئی خارش کر رہا ہے، کوئی عجیب حالت میں، وہ کہتے ہیں جو ہم نے عبادت کی۔ یہ عبادت نہیں ہے، دکھلاوے سے بھی نچلا درجہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔